हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, डज इस्लाम ऑप्रेस वीमेन, कि क्या इस्लाम औरतों के ऊपर जुल्म व सितम करता है, औरतों के साथ वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है। आज के ज़माने के अंदर बहुत सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की जानिब से इस्लामिक तालीमात, कुरान, हदीस और इस्लामिक टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जाते हैं कि इस्लाम किसी न किसी तरीके से वीमेंस राइट को अप्रेस करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की जानिब से जो इस्लामिक तालीमात के ऊपर, कुरानिक टीचिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, आज हम कोशिश करेंगे उस सारे क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की कुरान और हदीस की रोशनी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इनहेरिटेंस लॉज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस। यह आज के ज़माने का एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है कि क्या इस्लाम राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं। इसके बारे में बहुत सारे फेमिनिस्ट की तरफ से क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं कि इस्लाम गिव्स मेन अ लार्जर शेयर इन इनहेरिटेंस देन वीमेन। इसको तो कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है कि इस्लाम राइट टू इनहेरिटेंस को प्रोवाइड करता है कि नहीं। इस्लाम कुरान के अंदर साफ साफ कहता है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और कल हमने बताया था कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर है कि लिर्रिजालि नसीबुम, के मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी जो उसके पेरेंट हैं या उसके जो रिलेटिव हैं, उसका शेयर आफ्टर डेथ दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट सो कॉल्ड दुश्मनाने इस्लाम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये जो आयत का पार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि इस्लाम गिव्स मेन अ लार्जर शेयर इनहेरिटेंस देन वीमेन, कि इस्लाम एज कंपेयर टू वीमेन डबल शेयर देता है इस्लाम। यानी आयत ये साफ साफ ये बताती है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत के लिए मुअन्नस का डबल है, यानी मेल को डबल शेयर मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल। यानी बाप की प्रॉपर्टी को, पेरेंट की प्रॉपर्टी को 3 हिस्से के अंदर, 3 शेयर के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 2 शेयर मेल को दिया जाएगा, 1 शेयर वीमेन को दिया जाएगा। ये आयत ये बताती है। इसको लेकर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ये एतराज किया करते हैं। इस्लामिक, इसका जवाब ये है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉज डिस्ट्रीब्यूट शेयर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। The Quran explicitly states, "Lizzakari mislu hazzil unsayayn," कि Allah commands you regarding your children for the male a share equal to that of the two female। यह कुरान की आयत है। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने इस कुरान की आयत से एतराज किया है, ऑब्जेक्शन किया है, जब वो दूसरी आयत को इसके आगे पीछे की जो आयतें हैं इसके कंटेक्स्ट को समझते तो उनको पता चलता कि इस्लाम ने राइट टू इनहेरिटेंस के अंदर भी इक्वलिटी को मलहूज रखा है, इस तौर पे कि मुज़क्कर के लिए मेल के लिए डबल शेयर है और फीमेल के लिए, डॉटर के लिए, वीमेन के लिए सिंगल शेयर है, यानी हाफ शेयर है बाप की प्रॉपर्टी में। लेकिन ये जहां पे आयत है ये बताती है कि इस आयत का ताल्लुक पेरेंट्स से है, यानी बाप से है, पेरेंट्स से है, फादर से है, मदर से है। ये आयत ये बताती है कि माँ और बाप के वालिदैन, पेरेंट, फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी में जब हिस्सा लगेगा उस टाइम मेल को डबल शेयर मिलेगा और फीमेल को हाफ मिलेगा। लेकिन इस हाफ का 1 शेयर उसके इन-लॉज की फैमिली के अंदर, इन-लॉज के प्रॉपर्टी के अंदर इस्लाम प्रोवाइड करता है। यानी जब आफ्टर मैरिज फीमेल और वीमेन का 1 शेयर हस्बैंड के प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है कि हस्बैंड के प्रॉपर्टी के 1 शेयर इस्लाम प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम बात करें मेल का, तो मेल का जो इन-लॉज फैमिली होती है, इन-लॉज फैमिली के अंदर मेल का कोई शेयर नहीं है,
وہی بات کرے عورتوں کی، ویمن کی، تو اسلام ویمن کا ایک شیئر اس ویمن کے پیرنٹ کے اندر ماتا پتا کو پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ دوسرا شیئر ہسبینڈ کے پراپرٹی کے اندر پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے دونوں کے اندر ایکویلٹی کو پرووائڈ کیا ہے۔ اس کا تو جواب قرآن کی آیت سے ہو گیا۔ جو لوگ جب اس آیت کو دیکھ لیے تو اس کے آگے پیچھے کی بھی آیتوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام نے صرف یہاں پہ جو بات کیا ہے، اسلام نے یا قرآن نے، یہ پیرنٹ کی پراپرٹی میں بات کیا ہے۔ آگے چل کر یہ اسلامک فقہ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت کا ایک شیئر ہسبینڈ شوہر کی پراپرٹی میں بھی ہوتا ہے۔ باہر کیا دس از بیکاز، اس کا ایک آنسر یہ ہے کہ اسلامک انہیریٹنس لاز ڈسٹریبیوٹ شیئر بیسڈ آن فائنینشیل رسپانسبلٹیز رادر دین جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن، کہ اسلامک انہیریٹنس کے جو لاز ہیں یہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز کے اوپر ٹوٹلی بیسڈ ہے، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے جو دونوں کے درمیان شیئر کا کے اندر جو ڈفرینس رکھا ہے، یہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ہے۔ یعنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز میل کو زیادہ ہے، اس لیے اس کو شیئر زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کمانڈ یو ریگارڈنگ یور چلڈرین فار دا میل a share equal that of the two male، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی جو دوسری آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق پیرنٹ کے رشتہ دار سے ہے۔ اسی طرح اور اس کا لوجیکل بھی آنسر ہے، فقہ نے دیا ہے، جو اسکالر ہے، this is because in Islam men are financially responsible for their wives, children and sometimes extended family۔ اب خود ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر مین کے اوپر جو مرد حضرات ہیں، جو میل ہے، اس کے اوپر اگر فائنینشیل رسپانسبلٹیز جو گھر کی نہیں ہے اس کو ختم کر کے اگر ہسبینڈ وائف کے اوپر دے دیا جائے، جو فیمیل ہے ویمن ہے، تو اس کو یہ فیمینسٹ یا یہ اپوننٹ آف اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اس ٹائم یہ بات آتی ہے کہ میل اور ہسبینڈ رسپانسبل ہے اپنے وائف کا بھی، اپنے چلڈرین کا بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میل کے اوپر رسپانسبلٹیز فائنینشیلی رسپانسبلٹیز زیادہ آتی ہے تو اس کا بھی عقل کا تقاضا یہ ہے، لاجک سیز دیٹ مور شیئر شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا میل۔ یعنی جب فائنینشیل رسپانسبلٹیز میل کے اوپر، مرد کے اوپر زیادہ ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ میل کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے۔ مین آر فائنینشیلی رسپانسبل فار دیئر وائفز، چلڈرین اینڈ سم ٹائم ایکسٹینڈیڈ فیملی، کہ میل یہ رسپانسبل ہے فائنینشیلی اپنے وائفز کا، بیویوں کا، چلڈرین کا، اینڈ سم ٹائم ایکسٹینڈیڈ فیملی، پورے خاندان کو چلانے کی ذمہ داری، پوری فیملی کے ایکسپینڈیچر کے ذمہ دار کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی یہی مانتی ہے کہ میل ہے، مرد حضرات ہیں، لہٰذا جب میل کے اوپر، مرد حضرات کے اوپر فائنینشیل رسپانسبلٹی زیادہ ہے تو لاجک سیز دیٹ مور شیئر شوڈ بی پرووائڈیڈ فار میل۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ویمن ہیو نو فائنینشیل obligation and their inheritance is solely there to keep۔ women have no financial obligation، یعنی عورتوں کی کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ یعنی فیمنسٹ بھی کہتے ہیں، سو کالڈ فیمنسٹ کے اپوننٹ آف اسلام بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر فائنینشیل obligation نہیں ہے، یعنی عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کو چلائے، فیملی کے ایکسپینڈیچر کو برداشت کرے۔ جب سوسائٹی اور اپوننٹ آف اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز میل کے اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا شیئر بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ Women have no financial obligation and their inheritance is solely there to keep۔ If a woman need financial assistance, it is the male relative duty to support her۔ اگر کسی عورت کو فائنینشیل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو it is the male relative duty to support her، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے۔ یعنی اگر کسی وقت فائنینشیل اسسٹنٹ اینڈ ہیلپ کی ضرورت کسی عورت کو ملتی ہے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اس میل کے جو ریلیٹیو ہے، اس مرد کا جو ریلیٹیو ہے، اس کی رسپانسبلٹی ملتی ہے۔ اس طریقے سے یہ سسٹم ایک بیلنس انشور کرتا ہے، سیکیور کرتا ہے، بائسنس کو کریٹ نہیں کرتا ہے۔ if women had equal share but no financial duties it would unfairly burden men۔ یعنی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر ایکول شیئر دیا جائے
میل کو بھی اور فیمیل کو بھی، اور اس کے بعد فائنینشیل رسپانسبلٹیز میل کے اوپر ڈال دیا جائے کہ مرد سب کر کے لائے، اور ایکویلٹی اور شیئر دونوں ایکول ملنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اب جینڈر ڈسکریمنیشن یہاں پہ بھی کریٹ ہوگا۔ لیکن اسلام نے جو جینڈر ڈسکریمنیشن کو رکھا ہے، یہ صرف اس کے اندر تو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی جو یہ جہاں پہ یہ آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے آس پاس کی آیتوں کو پڑھا جائے تو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ مرد کا شیئر اس کے ان-لاز فیملی کے اندر نہیں ہے، لیکن عورت کا شیئر اس کے پیرنٹ کی پراپرٹی کے اندر ہے، ہسبینڈ کی پراپرٹی کے اندر ہے۔ اور لوجیکلی یہ بھی ہے کہ مین فائنینشیلی رسپانسیبل ہے اور پورا ایکسپینڈیچر میل کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا عقل کا بھی تقاضا ہے اس کو شیئر زیادہ ملنا چاہیے۔ بہرکیف یہ لوجک کو تو ہم نہیں مانتے ہیں، قرآن کی آیت ہمارے کافی ہے اس رسپانس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکول ڈسٹریبیوشن کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر، پولیگیمی، تعدد ازواج، مور دین ون وائف سے شادی کرنا، کہ اسلام الاؤز مین ٹو ہیو ملٹیپل وائفس وچ از انفیئر ٹو ویمن۔ بہت سارے اپوننٹ آف اسلام، دشمنان اسلام کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام ملٹیپل وائفس، پولیگیمی، مور دین ون میریج کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ انفیئر ہے، انجسٹس ہے ویمن کے رائٹ کے تئیں۔ لیکن جس آیت کو دیکھ کر یہ اعتراض کر لیتے ہیں، اس آیت کا تعلق فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ہے۔ یہ آیت قرآن کے اندر مینشن ہے، لیکن جن لوگوں نے اس آیت کو دیکھ کر آبجیکشن کیا ہے، اعتراض کیا ہے، اس آیت کے آگے پیچھے کے کنٹیکسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، اس آیت کے ریویلیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں پڑھ لیتے تو اس کوسچن کا جواب کیا جسٹس ہے یا انجسٹس ہے یا ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، یہ پتہ چل جاتا۔ اس آیت کا تعلق فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت صحیح ہے اور یہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اسی پیج کے اوپر ہے کہ میری women of your choice 2, 3 or 4, but if you fear that you will not be just, then marry one only۔ قرآن کے سورہ نساء کے فرسٹ پیج کے اندر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے مردو شادیاں کرو، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اس آیت کا پس منظر یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کا ریویلیشن، اس آیت کا نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول ایک ایسے زمانے کے اندر کیا جس زمانے کے اندر سوسائٹی کے اندر بیوہ لوگوں کی تعداد اور اوفن چلڈرین کا نمبر بڑھ گیا تھا۔ یعنی غزوہ احد کے بعد جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، بہت سارے صحابیات بیوہ ہو گئی تھی اور بہت سارے معصوم بچے یتیم ہو چکے تھے، اوفن ہو چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومینٹی کا کنسیپٹ سکھاتے ہوئے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 عورتوں سے بھی، 3 عورتوں سے بھی، 4 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو، تاکہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، جن کا سوسائٹی کے اندر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی تربیت کرنے والا، ان کا ایکسپینڈیچر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی ایز اے ہیومن بینگ، سوسائٹی کا جو میل ممبر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں، جو آرفن چلڈرین ہیں، ان کی خدمت کیا جائے، ان کو اڈاپٹ کیا جائے اور سوسائٹی کے سرو کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آج ہیومینٹی کا گیان پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہیومینٹی کا، انسانیت کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے، لیکن سو کالڈ فیمنسٹ یا اپوننٹ آف اسلام کو یہ پس منظر نہیں دکھائی دیتا کہ اس آیت کا نزول ایسے زمانے کے اندر ہوا جس زمانے کے اندر صحابیات کی ایک بڑی تعداد بیوہ ہو چکی تھی اور صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، آرفن چلڈرین کا نمبر انکریز ہو گیا تھا، اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کا برنگنگ کے لیے آیا۔ اور خود آگے مزید آیت یہ کہتی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک سے کر لو۔ جسٹس فیئر کی بات کی جاتی ہے، قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اگر میل کو، ہسبینڈ کو یہ خدشہ ہے کہ اپنی بیویوں کے بیچ میں وہ انصاف نہیں کر پائے گا، جسٹس پرووائڈ نہیں کر پائے گا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا، تو یہ فواحدتن کا لفظ صاف صاف کہتا ہے کہ ایک ہی بہتر ہے۔ اور
مور دین ونس کا جو جواز ہے یہ اس صورت کے اندر ہے جبکہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا ایکسیپشنل کیسز کے اندر، جیسے کہ وار ہو گیا، نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا، ارتھکویک ہو گیا، اور اس زمانے کے اندر سوسائٹی کے اندر بہت سارے آفن چلڈرن پائے جاتے ہو یا بیوہ ویڈو پائی جاتی ہو، اس کے مینجمنٹ کے لیے، اس کی اچھی تربیت کے لیے اسلام نے اجازت دیا ہے۔ لیکن اپوننٹ آف اسلام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ادر ریلیجن، کہ اسلام از اے کوڈیفائڈ ریلیجن. Do's and don'ts are prescribed and described in the holy book and the hadith and other resources of Islamic knowledge. یعنی اسلام ایک کوڈیفائڈ ریلیجن ہے، اسلام کے اندر کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ سب ڈسکرائب کر دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ more than 4 یعنی 4 سے زیادہ انسان شادی نہیں کر سکتا ہے، 4 تک جواز ہے، لیگل ہے ایز پر اسلامک رولز، لیکن بیسٹ اور سوٹیبل اور کسی بھی انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ 1 سے کرے۔ لیکن جس سوسائٹی کے اندر آتا ہے اس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ویمن کے رائٹ کا صحیح طور پہ ویمن ویڈو کا کیسز ہے، اوپن چلڈرن کا ہے، اس ٹائم پہ more than 1 عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے اور ایڈلٹری اور ہوموسیکسولیٹی عام ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس آیت کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی کو پاک کیا جائے۔ سو کالڈ فیمنسٹ اور ماڈرن زمانہ بات کرتا ہے سویلائزیشن کا کلچرل کا، کہ سویلائزڈ ہونا چاہیے، سوسائٹی پاک صاف ہونی چاہیے، موڈیسٹ ہونا چاہیے، موڈیسٹی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ موڈیسٹی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس آیت کے اوپر عمل کر کے ایکسیپشنل کیسز کے اندر ویڈو کو اڈاپٹ کیا جائے، اوفن چلڈرن کو اڈاپٹ کیا جائے۔ لہٰذا اگر سوسائٹی کے اندر کوئی عیش و عشرت کے لیے اپنے سیکسول نیڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے more than 1 وائف سے شادی کرتا ہے تو اس کا ریلیشن اسلام سے نہ ہو کر سوسائٹی سے ہوگا، سوسائٹی نارم سے ہوگا، نہ کہ قرآن سے ہوگا۔ قرآن تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس کو ڈسکرائب کر دیا تھا، لیکن ان دشمنان اسلام کو یا اپوننٹ آف اسلام کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا نزول کس زمانے کے اندر ہوا، اس زمانے کے اندر عورتوں کو کس طریقے سے رائٹ ملتے تھے، اس زمانے میں عورتوں کو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا تھا، کچھ پیریڈ کے لیے اسپیسیفک پیریڈ کے لیے سوسائٹی سے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جاتا تھا، ایجوکیشن کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر 6 اور 7 سینچری کے اندر اسلام نے رائٹ ٹو ووٹ، یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کا بھی کانسیپٹ دیا تھا بیعت کی شکل میں۔ بہرحال یہ پولیگیمی کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ایکسیپشنل کیسز کے اندر ہے۔ ہسٹوریکلی پولیگیمی از ہیلپ پروٹیکٹ ویڈو اینڈ اوفن اسپیشلی آفٹر وار۔ یہ صاف یہ بتاتا ہے کہ آفٹر وار جنگ کے بعد یا ویڈو اور اوفن کو اڈاپٹ کرنے کے پرپس سے یا ان کے اسسٹنٹ کے لیے۔ جسٹس بٹوین وائفز از اے اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ دا قرآن واز وارن، یعنی جسٹس عورتوں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان جسٹس از اے اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ۔ قرآن وانس خود آگے پڑھنا چاہیے ان اپوننٹ آف اسلام کو، you will never be able to deal justly between multiple wives فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہی آیت بتاتی ہے کہ 1 سے کر لو جب جسٹس اور فیئر کا خدشہ نہ ہو، انفیئر کا خدشہ ہو تو۔ The Prophet Muhammad peace be upon him was monogamous for 25 years until his wife Khadija passed away. His later marriages were for social and political reasons. آج کا اگر اسلام یا قرآن کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو ماڈرن مسلم کو دیکھ کر نہیں اعتراض کرنا چاہیے، بلکہ جو فاؤنڈر آف اسلام ہے، جو اور پروفیٹ ہیں، ان کے لائف کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کو سورس بنانا چاہیے، نہ کہ آج کے سوسائٹی کے اندر جو سو کالڈ مسلم نام نہاد جو مسلم کر رہے ہیں ان کے پریکٹسز سے یا ان کے ایکسپیرینسز سے بیس کے اوپر قرآن اور اسلام یا پروفیٹ کے لائف کے اوپر کوسچن ریز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ مونوگیمس اسلام کے نیچر کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ایکسیپشنل کیسز کے اندر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ یہ شادی اس ٹائم ہوئی حضرت خدیجہ سے کہ حضرت خدیجہ ویڈو تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو more than one
شادیت کی تھی، اس کا سوشل اور اکنومیکل یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک پرپز تھا، اس میں سے آلموسٹ ویڈو تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ساری کی سارے ازواج مطہرات ویڈو تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر کے یہی پیغام دیا تھا کہ سوسائٹی کو ایک سویلائزڈ بنایا جائے، جو اوفن چلڈرین ہیں یا ویڈو ہیں ان کی رسپانسبلٹی خود اپنے اوپر لیا جائے، ہیومینٹی کا پارٹ بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے اسی کانسیپٹ کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بتایا تھا، تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی آگے اور پچھلی آیتوں کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک ورڈ کے اوپر کوسچن ریز کیا جاتا ہے۔ اسلام ریگولیٹس پولیگیمی ٹو انشور فیئرنیس rather than encouraging it indiscriminately, right to divorce and hijab and modesty۔ اور اس کے بعد اس طریقے سے بہت سارے آبجیکشن ہیں جو اسلام کے اوپر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آنے والی اگر آپ کے ذہن کے اندر اس طریقے کا کوسچن ہے تو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ڈز دا قرآن انشور رائٹ ٹو ووٹ، کہ کیا اسلام رائٹ ٹو ووٹ پرووائڈ کرتا ہے قرآن کے اندر؟ کیا رائٹ ٹو ووٹ یا رائٹ ٹو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کیا ذکر ہے قرآن کے اندر؟ ڈز اسلام ریسٹرکٹ آن ویمن کے ڈرائیونگ، کیا اسلام عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے سے منع کرتا ہے؟ ڈز اسلام پروموٹ ڈومیسٹک وائلنس؟ یہ طرح طرح کے کوسچن ریز کیے جاتے ہیں کہ کیا اسلام ڈومیسٹک وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے؟ ڈز الاؤ قرآن جاب اینڈ جاب، کیا اسلام رائٹ ٹو جاب اینڈ امپلائمنٹ فار ویمن پرووائڈ کرتا ہے؟ ویمن اٹینڈ دا مسک، ڈز اسلام ڈس الاؤز ویمن ٹو اٹینڈ دا مسک؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتا ہے۔ ڈز اسلام ڈینائی ویمن ٹو اٹینڈ دا فیونرل پلیسز، جنازے کے اندر عورتیں جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ ڈز اسلام ریسٹرکٹ ویمن ٹریول وداؤٹ محرم، کہ کیا آج کے زمانے کے اندر عورتوں کا انڈیویجولی اور سپریٹلی سفر کرنا، جرنی کرنا، ٹریول کرنا کیسا ہے؟ ڈز اسلام سپورٹ سلیوری سسٹم، سلیوری سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اسلام؟ ڈز اسلام فورسڈ میرج اینڈ آنر کلنگ کو پروموٹ کرتا ہے؟ This allows women to participate in business and financial leadership. Does Islam illegalize contraceptions and family planning? Family planning کے regarding اسلام کا کیا کہنا ہے؟ Does Islam differentiate male and female dress? Male and female dress کے بارے میں اسلام کا کیا concept ہے؟ Does Islam allow child marriage? Does Islam prohibit women from playing sports and games? کیا اسلام عورتوں کو گیم اور اسپورٹ کھیلنے سے منع کرتا ہے؟ آگے آنے والی ٹاپکوں کے اگر یہ سارے کوسچن اور سوالات اور آبجیکشن آپ کے ذہن کے اندر ہے تو آپ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں۔